देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इलेक्शन सिलेक्शन, आजादों का मिशन और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हुकूमत में जमहूर को मरकजी अहमियत हासिल होती है। ये जमहूर ही होते हैं जो हुकूमत बनाते हैं या कोई हुकूमत गिराते हैं। इस सिस्टम में जमहूर की वोट की ताकत दुनिया भर में तस्लीम शुदा हकीकत है, लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में जमहूर निकाल कर बाहर फेंक दिए जाते हैं और कभी कभी तो पार्लिमान भी निकाल दी जाती है। यहाँ कभी हाइब्रिड और कभी हाइब्रिड प्लस जमहूरियत का तजुर्बा किया जाता है। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में इलेक्शन हुकूमत की बुनियाद होते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शंस को कभी शफाफ समझा गया, कभी गैर शफाफ कहा गया, धांधली ज़दा कहा गया, मुनज़्ज़म धांधली कहा गया, चोरी शुदा कहा गया या सिलेक्शन कहा गया। यहाँ जैसे भी इलेक्शन हुए, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख ये है कि यहाँ हारने वालों ने कभी इलेक्शन को तस्लीम ही नहीं किया और इलेक्शन नताइज हमेशा ही मुतनाज़ा रहे। कोई इलेक्शन भी पाकिस्तान में खुशहाली, अमन, सुकून, सियासी इस्तेहकाम या मुआशी इस्तेहकाम नहीं ला सके। इस मुल्क में इलेक्शन ऐसा भारी पत्थर रहे कि पहले 24 साल तक तो इसको किसी ने हाथ लगाना भी गवारा ना किया। इस दौरान पाकिस्तान में हर निजाम का तजुर्बा किया गया। सदारती निजाम का तजुर्बा हुआ, बुनियादी जमहूरियत के निजाम का तजुर्बा हुआ, कंट्रोल जमहूरियत का तजुर्बा हुआ, मार्शल लॉ का भी तजुर्बा हुआ और आखिरकार 70 में इलेक्शन का भी तजुर्बा हुआ। कायदे आजम ने तो इस मुल्क को इस्लाम की तजुर्बेगाह बनाना था, लेकिन हमने पाकिस्तान को निजामों की तजुर्बेगाह ही बनाए रखा। 70 का इलेक्शन हुआ तो इसके नतीजे में मुल्क ही दो लख्त हो गया। अब फिर मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है तो पीटीआई से उसका इंतखाबी निशान ही छिन गया है। उसके पार्टी सरबराह को इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि उसके साथ ही इलेक्शन से पहले इसको मुतनाज़ा बनाने पर दिन रात मेहनत भी हो रही है। इसलिए काश कोई ऐसा इलेक्शन भी हो जिसका इस मुल्क को फायदा हो। हम बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं जो इस मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है। इसलिए काश इस मुल्क में कोई ऐसा इलेक्शन भी हो जिसके नताइज हारने वाले भी मान लें और यहाँ देर पास सियासी इस्तेहकाम भी आ जाए। हमारा मुल्क बदतरीन मौशी बहरान का शिकार है। यहाँ इक्तदार लेने के उम्मीदवार बहुत हैं, लेकिन किसी के पास मौशी प्लान का कोई हल नहीं है। इसलिए काश इस मुल्क में कोई ऐसा इलेक्शन भी हो जो मुल्क में मौशी तरक्की और खुशहाली लाए। इस वक्त मुल्क में बदतरीन सियासी और मौशी तकसीम है, सियासतदान आपस में गुत्तम गुत्ता है। इसलिए काश इस मुल्क में कोई ऐसा इलेक्शन भी हो जो ये तकसीम खत्म कर दे, हमें मुत्तहिद कर दे। हर कोई दूसरे से इख्तिलाफ तो करे, मुखालफत ना करे। हर कोई दूसरे की जीत और अपनी हार को तस्लीम करे। काश कोई ऐसा इलेक्शन भी हो जो धांधली, बदनीयती और बददियानती से पाक हो। काश कोई ऐसा इलेक्शन भी हो जिसमें जीतकर हुकूमत बनाने वाले सिलेक्टेड के बजाय हकीकी मानों में जमहूर के इलेक्टेड कहलाएं। तो क्या पाकिस्तान में ऐसा इलेक्शन मुमकिन है? इस पर सोचिएगा। और आज मुस्लिम लीग नून ने तवील इंतजार के बाद आखिरकार अपना मंशूर जारी कर दिया है। इस मंशूर में भी पीटीआई की तरह नून लीग ने 1 करोड़ नौकरियों के नारे के साथ साथ गुर्बत और महंगाई कम करने के दावे भी किए हैं। ये मंशूर कितना हकीकी और काबिल अमल है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका हमेशा तारुफ जो है वो साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा के तौर पे ही कराया जाता है, तो अब जो है वो साबिक वज़ीर आज़म और सीनियर सियासतदान के तौर पे ही करवाएं? साबिक ज़्यादा नहीं कहते हैं लोग, बहुत कुछ कहते हैं, आप ये कहते हैं। सीनियर रहनुमा नून लीग के ना कहें। मैं सीनियर रहनुमा कोई भी नहीं था। नून लीग से ताल्लुक है या इख्तिलाफात हैं? नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा नून लीग की तरफ से। तो नून लीग में हैं या नहीं अभी? आप क्या समझती हैं सर, आप बताएं। मैं देखे ना, मैं बताया जब इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मुझे सियासत से इत्तेफाक नहीं है तो मैं वहाँ नहीं हूँ। तो इख्तिलाफात अगर हैं भी तो कोई सियासी नौयत के हैं या उसूली? सियासत से हैं। जो सियासत आज मुस्लिम लीग नून की, नून लीग का आज मंशूर भी आ गया है सर, बड़े बड़े दावे उसमें किए गए हैं। तो मुझे ये बताइएगा, ये जो मंशूर में दावे किए जाते हैं भाई साहब, इसका जो प्रैक्टिकल हुकूमत होती है उससे कोई ताल्लुक भी होता है या सिर्फ सुहाने ख्वाब होते हैं जो इख्तिदार में आने और वोट लेने के लिए किए जाते हैं? अपनी नीयत का इजहार करते हैं, लेकिन वो नीयत कभी आप पूरी नहीं कर पाते। आज जो जरूरत है वो इस मंशूर से बात नहीं बनेगी। आज आपको मुल्क के मसाइल की निशानदेही करनी है और उनके हल को तलाश करना है, उसके हल की बात करनी है। आज जमातों के लिए मसला ये है कि सब पिछले 2 साल में इक़्तिदार में रह चुके हैं जी। अब कोई ये नहीं कह सकता जी मुझे मौका दे दो मैं कर, भाई आप तो मौका मिल चुका है ना। आपने क्या सोच पिछले 4-5 महीने में हासिल की है कि आप कल हालात बेहतर कर देंगे? आज ये मुश्किल हो गई है। ठीक, तो इसलिए आज किसी जमात के पास कुछ कहने को नहीं है। अब इलेक्शन कैंपेन देख लें,
بالکل آپ سے کہ 5 سال میں 1 کروڑ نوکریاں دینے کا دعویٰ کیا ہے مسلم لیگ نون نے, وہی 2018 میں جو پی ٹی آئی نے بھی کیا تھا. ایسا تو نہیں ہوگا کچھ سال بعد یہ کچھ عرصے بعد بتا رہے ہوں گے جی ہم نے صرف پی ٹی آئی کی طرح ماحول بنانے کی بات کی تھی, نوکریاں دینا تو نجی شعبے کا کام ہوتا ہے. دیکھیں جس ملک کی پاپولیشن 2.6% سے گرو کر رہی ہو وہاں آپ کو ویسے ہی 2, 2.25, 2.5% گروتھ مل جاتی ہے. آپ کچھ بھی نہ کرا لیں وہ بھی نیگیٹو گروتھ کنسیڈر ہوتی ہے. وہ 6% تک لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں جی تو ٹھیک ہے, یہ نہیں تو کیسے کریں گے سر, میں وہی تو پوچھوں گا, حالات آپ کے سامنے. وہی بات ایسی ہے کہ یہ چیزیں مشکل ہے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, نیت کا اظہار کر دی, اب اس پہ کام کریں. سر یہ نیت ہے یا سہانے خواب دکھا رہے ہیں صرف ووٹ لینے کے لیے؟ نئی حکومت کو IMF کے پاس نہیں جانا پڑے گا. نیت سے ہی سہانے خواب آتے ہیں نا, تو سہانے خواب کی نیت ہم نے کر لی ہے, ہم نے دکھا دی ہے, ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر پی ٹی آئی کو کیوں برا کہتے ہیں؟ لیکن آج بات یہ ہے کہ آپ کو راستہ دکھانا چاہیے تھا. آج آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں, یہ اس کا حل ہے. آج وعدوں سے, یہ وعدے ہیں, منشور وعدہ ہوا, اب آپ کو تھوڑا وعدے سے آگے جانا پڑے گا. پھر پی ٹی آئی کو برا نہیں کہنا چاہیے تھا نا, چونکہ اسی پہ تنقید کی جاتی تھی کہ منشور میں اس طرح کے دعوے کیے ہیں. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ $60 ارب تک برآمدات لے جانے کا ہدف ہے, ڈبل سے بھی آگے. وہ تو انٹرم گورنمنٹ 4 مہینے میں وعدہ کر چکی ہے آپ سے, لیکن یہ تو آنے والی ہم تو 60 ارب سے اوپر ڈبل کر دیں گے. یہ 200 اور 300 یونٹ بجلی مفت دینے کی بھی بات کر رہے ہیں, تو کیا ڈالر چھاپیں گے ملک میں یا تیل کے کنویں تلاش کیے جائیں گے؟ سر یہ نہیں ہو سکتا, یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے, یہ ان کی بات. آپ سارے جماعتوں کے منشور پڑھ لیں, پچھلے منشور بھی پڑھ لیں, سب ایک ہی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو منشور پہ بات نہیں, اب نیب کی بات کر رہے ہیں, نیب 16 مہینے میں سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ابھی, کیونکہ ہر جماعت اقتدار میں رہ چکی ہے, کیا وہ مسائل حل کر سکی ہے؟ آج مسائل اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی ایک جماعت کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے. کولیشن گورنمنٹس ہی بنے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے سے ہی طے کر لیتے, یہ ٹائم تھا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے, آگے کے راستے کا تعین کر لیں. سب جماعتیں مل کر, سٹیک ہولڈرز مل کر, صرف جماعتیں پولیٹیکل نہیں, جوڈیشل لیڈرشپ بھی, ملٹری لیڈرشپ بھی, سب ملک کے معاملات میں سر انداز ہوتے ہیں. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, میں کوئی سیکرٹ نہیں بتا رہا, یہ حقیقت ہے. سب مل کر بیٹھے, بالکل بیٹھے, مطلب جوڈیشری بھی, اسٹیبلشمنٹ بھی, سیاستدان بھی. اور آگے کے راستے اجازت دیتا ہے جی, آئین اس کی اجازت دیتا ہے, بالکل اجازت دیتا ہے. مجھے کہیں شیخ بتا دیں کہ یہ نہیں بیٹھ سکتے, آئین کیا کہتا ہے؟ عوام کی فلاح کے لیے کام کریں. لیکن سر مطلب ملک کی مفاد میں اگر کوئی چیز ہو تو بے شک آئین سے بالا ہو, بیٹھنا چاہیے. آئین اجازت, بلکہ آئین اس بات کو انکریج کرتا ہے کہ ڈائیلاگ ہو اداروں کے درمیان, وہ حل تلاش کریں ملک کا. آپ ملک کا حل تلاش کرنے بیٹھے, وہ ذاتی مفاد میں تو نہیں بیٹھے نا. اس طرح ملٹری کا ایک لمبا عرصہ رول رہا ہے ملکی سیاست میں, آج بھی ہے. تو ان چیزوں کو بیٹھ کر طے کر لیں ہم نے آگے کیسے چلنا ہے, تاکہ کل آپ کے اندر وہ انتشار نہ ہو. نواز شریف بھی بیٹھے ہیں, عمران خان بھی بیٹھے ہیں, زرداری صاحب بھی بیٹھے ہیں, جوڈیشری بھی بیٹھے اور اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے. سر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, الیکشن کے علاوہ اور کیا حل ہے؟ مطلب جب تک یہ سیاسی تنازعات ختم نہیں ہو جاتے تو کیا نگران حکومت ہی کنٹینیو کرے آگے؟ الیکشن کو بامقصد بنانا بھی آپ کا کام ہے نا. الیکشن 12 الیکشن ہوں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن ایک آئینی ضرورت ہے جس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. تو اس کو آپ کا کام تھا پولیٹیکل لیڈرشپ کو خاص طور پر کہ اس کو بامقصد بناتے. آپ نے کسی اور الیکشن کے حوالے سے ایسے بات کی کہ یہ الیکشن اس کا فائدہ نہیں ہے یا یہ الیکشن شفاف نہیں ہوگا, چونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے سر آپ چونکہ خود الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے اس لیے آپ کو یہ اتنی بڑی جو ایکٹیویٹی ملک میں ہونے جا رہی ہے یہ بے مقصد یا بے فائدہ نظر آ رہی ہے. میں اس سے پہلے کبھی کہہ رہا ہوں, میں نہیں لڑ رہا, میں اسی لیے نہیں لڑ رہا, اسی لیے یہ بات تو نہیں. اور اگر یہ الیکشن جو ہے, نہیں میں اتنا گھٹیا انسان تو نہیں ہوں. تنقید نون بھی کر رہی ہے اس حوالے سے آپ کے اوپر. مجھے تنقید کی کوئی پرواہ نہیں ہے, میں جو آپ نے رائے ہے آپ نے پوچھا ہے میں نے جواب دے دیا ہے. ٹھیک. اچھا آپ ایک نئی سیاسی جماعت بھی لانے کی بات کر رہے ہیں, تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے؟ میں لانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آج ملک کی ضرورت ہے, سپیس ہے, ان 3 بڑی جماعتوں نے مہیا کی ہے کہ ملک میں ایک نئی سیاسی جماعت ایک یا اس سے زیادہ ہوں جو ملک کے معاملات کی بات کر سکیں. آج الیکشن کیمپین دیکھ لیں نا, ایک پیمانہ ہے الیکشن کیمپین, ملک کے مسائل کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں, اس طرح سے نہیں ہو رہی. ملک کی فلاح کی, ملک کے معاملات درست کرنے کے راستے کی بات ہو رہی ہے. کسی کے پاس کوئی پروگرام ہے نہیں, معاشی پلان. آپ سب یہ کہتے ہیں وہ کھا گیا, وہ لوٹ گیا, یہ بڑا برا ہے, یہ بہت برا ہے. یہ آج لوگ اس چیز کی پرواہ, ان کو کوئی فکر نہیں ہے. ان کے سامنے سب برے ہیں, میرے سمیت سب برے ہیں, کیونکہ ہم ان کو فلاح کا وہ سلسلہ نہیں دے سکے جو ان کو توقع تھی. جو ہم نے وعدے کیے تھے ہم نے پورے نہیں کیے. ہمارا ملک آج کہاں پر کھڑا ہے اس کے بارے میں تشویش ہونی چاہیے. اپنی سیاست کو تھوڑا عرصہ ایک طرف رکھتے ہیں,
یہ اقتدار کی کرسیاں کچھ نہیں دے گا کسی کو. آپ کو پتہ نا کہ اس ملک میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کیسے بنتی ہیں، لیکن ہم جمہوری بات کریں، اصول کی بات کریں تو ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کو عوام ہی سپورٹ کرتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام کی اکثریت جو ہے کسی نئی آنے والی جماعت کو سپورٹ کرے گی، یا وہ بھی چاہتی ہیں کہ کسی نئے جماعت کا وجود ہونا چاہیے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں ہے، اس کی گنجائش ہے، کیونکہ سب جماعتیں اقتدار میں رہ چکی ہیں، ناکام ہو گئیں، کچھ نہیں دے سکیں. یقیناً لوگ دیکھیں گے، اگر ایک بہتر سوچ کے ساتھ ایک جماعت آتی ہے اس کی طرف لوگ دیکھیں. سر تو وہ جماعت تو نہیں ہوگی، لیکن اس میں چہرے تو وہی سیاسی پرانے ہوں گے نا، جو اسی نظام کا حصہ رہے، جو حکمرانوں کا، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جو پارلیمنٹ کا حصہ رہے، نئے چہرے بھی ہوں گے اس کے اندر. لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے، آپ کیسی لیڈرشپ دیتے ہیں، کیسے لوگ آتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی قابلیت کیا ہے، ان کی صلاحیت کیا ہے. آپ ایک مختلف گروپ بنائیں، اس کے اندر آپ کو ابتدائی ملے. تو ایسا کوئی گروپ بنا لیا آپ نے؟ نہیں، میں نے تو نہیں بنایا، بنے گا، میں نے کہا بنے گا، یہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. نظام پہ کافی اعتراض ہے، آپ نظام کی بات بھی کرتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ نظام میں برائی ہے. سر بنیادی نظام سے آپ کو کیا شکایت ہے، کیا غلط لگتا ہے؟ کون سے نظام کی بات؟ جو اس وقت جس نظام میں آپ وزیر اعظم بنے. نظام کے جس پہلو کو دیکھیں اس کے اندر خرابی ہے. آپ تعلقات دیکھ لیں اداروں کے درمیان، جی، جوڈیشری پارلیمنٹ، ایگزیکٹو جوڈیشری، ملٹری جوڈیشری، ملٹری ایگزیکٹو، ملٹری پارلیمنٹ، یہ سب ادارے جو ہیں آپس میں وہ کوہیژن نہیں ہے. یہ شروع سے جب سے پاکستان بنا سر، شروع سے تو اسی لیے ہم یہاں پر پہنچے ہیں نا. اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. کیسے اس کو بدلیں؟ ڈائیلاگ سے ہوگا. جب آپ میں صلاحیت ہوگی، دلیل ہوگی، کیوں درست ہونے چاہیے، کیسے درست ہونے چاہیے، آپ نے چیزوں کو ری ڈیفائن کرنا ہے. یہ آپ اس طرح نہیں، آپ نے چل دیا جو چلنا تھا، اب یہ نظام نہیں چل سکتا. بیوروکریسی کا نظام یکسر تبدیلی کی ضرورت ہے. انیشیٹ کون کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا 2-3 دفعہ کہتے ہیں ڈائیلاگ سے ہوتا ہے نا. انیشیٹ کو ایک بٹن نہیں دبایا جاتا، تو کوئی ایک پہلا سٹیپ تو لیتا ہے نا سر. جی، تو وہ اگر یہ نہیں لیں گے تو کوئی اور لے گا. میں جو جماعت کی بات کر رہا ہوں وہ جماعت لے لے گی، وہ بات کرے گی. ڈائیلاگ سے ہوتا ہے، بات کی جاتی ہے. ان کو ڈائیلاگ کے لیے کون بلائے گا؟ خود بات کریں گے. ڈائیلاگ کے بلانے کی ضرورت نہیں ہے. کاش ایسے ہوتے کہ خود بات کر لیتے تو ہم پارس کے پروگرام پہ آگے بات کریں. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں یہ اس طرح سوچیں گے؟ نہیں، ہاں، یہ تو نہیں ہوگا. پھر جو بات، پھر لوگ کس طور پر مائل ہو جائیں گے. پارلیمان جب مفلوج ہو جائے، ہم نے اسی لیے ری امیجننگ پاکستان کا پلیٹ فارم بنایا تھا. جب پارلیمان مفلوج تھی، اسمبلی مفلوج تھی، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ایک پلیٹ فارم کریٹ کرتے ہیں جب ملک کے مسائل کی بات ہو، ان کے حل کی تلاش کی بات ہو. سر آپ مختصر عرصے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم رہے، کیا کوئی بہتری نہیں لائی جا سکتی تھی اس تھوڑے عرصے کے اندر بھی؟ کیونکہ دیکھیں اگر میں معذرت سے کہتا ہوں، ایک شخص کی بس کی بات نہیں ہے، ایک سوچ کی بات ہے. پہلا سٹیپ تو لے سکتا تھا نا. میں نے جو کچھ کیا مجھ پہ آپ اس کا سوال کر لیں. میں ساری ناکامی میں بھی شامل ہوں. ٹھیک ہے، میں اسی لیے بات کر رہا ہوں. آج کی یہ معاملہ ناکام ہو گیا، یہ نہیں چل سکتا. بڑی اچھی بات ہے آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں سر. یہاں تو جی ایکسیپٹ کر، یہ بھی رواج نہیں. میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. رواج نہیں تو نظر آتا ہے جو کچھ ہوا ہے. ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، ہر ایک کو نظر آتا ہے. آپ نے یہ کہا کہ میں وزیر اعظم کی نوکری کر رہا تھا، میرے پاس اختیار. وزیر اعظم ایک نوکری ہوتی ہے، اس کو بادشاہت مت سمجھے. یہ منارکی نہیں ہے. صرف پاکستان میں یا پوری دنیا میں وزیر اعظم فرسٹ امنگسٹ ایکولز ہوتا ہے. وہ بادشاہ نہیں ہوتا. اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات قانون نہیں ہوتی، وہ لازمی نہیں ہوتا. لیکن وہ آئین کے تحت تو ہوتا ہے نا. جی، آئین کے تحت کلی اختیارات آپ کو نہیں ملتے کہ آپ جو کہیں وہی ہوگا. قانون بھی ہے، آئین بھی ہے، پارلیمان بھی ہے، کیبنٹ بھی ہے. آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. سر لیکن اس کے پاس یہ اختیار تو ہوتا ہے نا، جب اس طرح کی صورتحال ہو تو وہ یہ کہہ دے کہ جی ٹھیک ہے میں قبول نہیں کرتا. پھر جی استعفیٰ دیتے، اسمبلی توڑ سکتا ہے. ان کا حل ہے، ان کے پاس حل ہے. آپ نے کیوں کیا؟ میں نے تو کام کیا، مجھے تو کوئی. آپ کہتے میرے پاس اختیار نہیں تھا. میرے پاس، میں نے کب کا اختیار، میرے سارے اختیارات تھے. پھر بھی کام نہیں کر سکے. کام ہم نے کیا ہے جو کرنا تھا. ہم نے کون سا کام نہیں کیا؟ آئینی ترمیم بھی کر دی 10 مہینے میں. جتنا کر سکتے، ٹوٹی حکومت کو جوڑا، جتنا کر دی. جو میری صلاحیت تھی، جو میرے سامنے چیلنجز تھے، میری جماعت کی حکومت توڑ دی گئی تھی، میں نے اس کو واپس جوڑا ساتھیوں کی مدد سے. ایک آدمی کی بات نہیں ہے. ہم نے جوڑا، ہم نے اس کو چلایا، ہم نے اپنے پروجیکٹ مکمل کیے، ہم نے آئینی ترمیم کی. باوجود اس کے یہاں دھرنے بھی ہوئے، یہاں جو بلوچستان اسمبلی غائب ہو گئی، یہاں پر سینٹ کے الیکشن چوری ہو گئے، یہاں پر سینٹ کی چیئرمین شپ چوری ہو گئی. وہ کام بھی چلتا رہا. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ملک میں ہیں. ہم نے اس کے باوجود ہم کام کرتے رہے. آخری رات بھی 12 بجے تک کام کیا. آپ نے یہ بھی کہا کہ چلے الیکشن جو ہے اس کا فائدہ بھی نہیں ہے اور یہ شفاف بھی نہیں ہوں گے. تو شفاف کیوں نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا اگر یہ شفاف نہ ہوئے تو یہ بہت نقصان دیں گے. شک ہے آپ کو کہ شفاف نہیں ہوں گے؟ شک نہیں، آپ جا کے دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے.
لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, الزامات ٹھیک ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کریک ڈاؤن لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, انگلیاں اٹھا رہے ہیں الیکشن پہ. آج بھی وقت ہے الیکشن کو شفاف کر دیں, ورنہ یہ جو ہماری اگر آپ مجھے ایک وجہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان آج ترقی کیوں نہیں کر سکا, جہاں پر کھڑا ہے کیوں کھڑا ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ الیکشن میں دھاندلی. کون ذمہ دار ہے اس وقت میں جو کچھ ہو رہا ہے؟ میں ذمہ دار ہوں, آپ ذمہ دار ہیں. جو ووٹ ڈالتے ہیں, جو پرواہ نہیں کرتے, وہ ذمہ دار ہیں. اس کی آج اس ذمہ داری کا احساس کریں, سب احساس کریں, کوئی ایک نہیں ہے, سب ہے, اس کا مجرم سب ہے. جو فائدہ حاصل کرتا ہے الیکشن میں کی دھاندلی سے, وہ بھی ذمہ دار ہے. جو نقصان اٹھاتا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے. ہر شخص, یہ ایک ہم نے میوزیکل چیئر بنائی, آج اس کو فائدہ مل جائے گا, وہ خوش ہے, کل وہ خوش ہے, تو یہ چیزیں نہیں چلتی. اس کو آج سیکھ لیں. زیر عتاب ہوتا ہے اور کسی کی گڈی چڑھی ہوئی ہوتی ہے, اس کے بعد یہ دیکھیں نا, یہی تو چکر سے نہیں نکل پا رہے. اس سے نہیں نکلیں گے تو پھر آگے نہیں بڑھیں. سر آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو ملک میں لیڈرشپ ہے, میاں نواز شریف ہیں, شہباز شریف ہیں, مریم ہیں, بلاول ہیں, عمران خان ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی ایسی لیڈرشپ ہے جس کے, یا کوئی ایسا لیڈر ہے جو اس نظام کو تبدیل کر سکے یا اس میں بہتری لا سکے؟ کوئی امید رکھے پاکستان کی عوام سے؟ یہ سوچ لے آئیں, دکھائیں لوگوں کو, عمل کر کے دکھائیں. اقتدار میں سب رہے ہیں, نہیں کر سکے, اب آگے چلیں, 4 مہینے میں سیکھ لیے, آگے کر دیں. اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت جو کردار ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا کردار آئین کے مطابق ہوگا تو مطمئن ہوں, نہیں ہوگا تو مطمئن نہیں ہوں. کیا آئین کے مطابق ہے؟ آئین کے مطابق وہ آپ جج کر لیں, وہ اداروں کا کام ہے, جوڈیشری جج کرے گا کہ نہیں ہے. میں وہ نہیں ہے, اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک میں لمبی روایات ہیں ملٹری رول کی, تو بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو آئین سے باہر ہیں. بہت سی ایسی پریکٹسز ہیں, ان کو وقت کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے. ٹھیک, یہ پوری دنیا میں یہ بات ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ اپنے نظام کو آئین کے مطابق لاتے ہیں, آئین کو بدل لیتے ہیں تاکہ وہ اکاموڈیشن بھی ہو جائے. یہ ٹکراؤ سے چیزیں حل نہیں ہوتی, یہ بات یہ دلیل سے اور ڈائلاگ سے ہوتی ہیں. تو یہ ڈائلاگ کریٹ کرنا سب سے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں جب بیٹھیں گے تو یہی ڈائلاگ کریٹ ہوگا کہ میری کیا ذمہ داری ہے, میرے کیا اختیارات ہیں, جوڈیشری کی کیا ذمہ داری ہے, کیا اختیارات ہیں, ملٹری کی کیا ذمہ داری ہے, کیا اختیارات ہیں. وہ نظام جس میں ذمہ داری کسی اور کی اور اختیارات کسی اور کے پاس ہوں, وہ نہیں چلتا. یہ بنیادی باتیں ہیں جو پوری دنیا نے حل کی ہیں, ہم حل نہیں کر سکتے. آئیڈیل دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ کہ جی میں دنیا میں ہر کلی اختیارات کا مالک ہوں, دنیا میں صرف ایک ذات ہے جو کلی اختیارات رکھتی ہے. بے شک. شاہد خاقان عباسی صاحب بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اور پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے مرکزی سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف رؤوف حسن صاحب. السلام علیکم سر, اور بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اچھا سر, پاکستان کی تاریخ میں ویسے اتنے الیکشنز نہیں ہوئے جتنی مسلم لیگیں بنی ہیں, اور پھر ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو بڑا ہی عجیب معاملہ ہو گیا ہے. اس کے تو کئی دعوے دار سامنے آ گئے ہیں. تو اب اصل پاکستان تحریک انصاف کون سی ہے جو کہ عمران خان کی نامزد کرتا ہے؟ ایک ہی پی ٹی آئی ہے اس وقت تک, تحریک انصاف, جو عمران خان کی اور عمران خان کی ہی رہے گی. کوئی اور اس کے اوپر کلیم نہیں کر سکتا. یہ اسی نے شروع کیا ہے, اسی کا کانسیپٹ تھا, اسی کا ویژن تھا جو ہم لے کے آگے چلے تھے, اور آج بھی صرف اسی کی پی ٹی آئی ہمارے سامنے ہے. باقی جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے, کون ان کو اسپانسر کر رہے ہیں, کون ان سے یہ کام لے رہے ہیں. اور وہ آج نہیں کر رہے بلکہ پچھلے 15-20 سال سے ہی لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے پارٹی کو 2 لخت کیا جائے, 6 لخت کیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو وہ نہیں کر سکیں گے. ہم وی آر پلاننگ ٹو ہولڈ انٹر پارٹی الیکشنز, اور آپ کے سامنے آ جائے گا سارا کچھ جو ہے. سر آپ کی پارٹی میں بھی کچھ لوگ ہیں نا, وہ بھی ایک دوسرے کے حوالے سے یہی بات کرتے ہیں کہ کوئی فلاں کا نمائندہ ہے, کوئی اس کا نمائندہ ہے. تو یہ ایک کنفیوژن نہیں ہے ووٹر کے لیے بھی اور باقی پارٹی میں جو لوگ ہیں اس وقت موجود اس کے لیے بھی؟ چونکہ یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں سمجھ نہیں آتا کہ کون اپنی طرف سے بات کر رہا ہے یا خان صاحب کی ہدایت پہ بات کر رہا ہے. جس طرح آپ یا حامد خان صاحب جو بات کرتے ہیں, شیر افضل مروت اس سے مختلف بات کرتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں بھائی میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, یہ تو خان صاحب کی ہدایت ہے. تو کس پہ یقین کریں؟ دیکھیے اس وقت جو اسٹیٹ ہے, میں آپ کے ساتھ فرینکلی وہ بتا دیتا ہوں. آج تقریباً 6 مہینے ہو جائیں گے اور کوئی 10 دن میں خان صاحب کو قید میں, اور اس سارے عرصے میں ایڈمنسٹریشن نے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو آج تک خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی ہے. میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, کسی کو بھی نہیں, کسی کو نہیں. میرے پاس ملٹیپل پرمیشنز ہیں کورٹس آف لاء کی, ہائی کورٹ تک کی,
اور اس کو جب جیل کی ایڈمنسٹریشن سے ہم رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ رؤف صاحب کو بھیجتے ہیں، ہم ملا دیتے ہیں، وہاں جاتا ہوں، گھنٹہ 2 3 4 گھنٹے میں انتظار کرتا ہوں، واپس آ جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہو سکتی ملاقات۔ آج تک میں جب آپ کو میں حتمی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کسی پولیٹیکل لیڈرز کی خان صاحب سے ملاقات نہیں سر، یہ گوہر خان، شیر افضل مروت، شعیب شاہین، وہ ان کا جو بیسیکلی وہ ایز لائرز جاتے ہیں، وہ کلا کے طور کے اوپر جاتے ہیں اور ان کی ملاقات ان سے ہوتی رہتی ہے۔ جب بھی کیس ہوتا ہے تو وہ جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہفتے میں 2-1 دفعہ ان سے ویسے بھی ملاقات جو ہے، ان کی کیس نہ بھی چل رہا ہو تو وہ ملاقات ہوتی ہے۔ ان کی بیگم صاحبہ ہیں، وہ ہفتے میں ان کو 1 دفعہ ملنے کی اجازت ہے، یا پھر اگر کیس چل رہا ہو تو وہ وہاں بھی چلی جاتی ہیں۔ ان کی سسٹرز ہیں، وہ 2 ہفتے میں 10 دن میں 1 دفعہ ملتی ہیں۔ سر لیکن شیر افضل مروت بھی تو وکیل ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی اور خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کے سامنے میری ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہوں گے، لازمی بات ہے، جو وکلا جاتے ہیں وہ کچھ جھوٹ تو نہیں بولتے نا، جب وہ جاتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ لیکن میں صرف آپ کو اپنی لمیٹیشن بتا رہا ہوں کہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں کوئی بندہ ان کے پاس نہیں جا سکا، مل نہیں سکا، سو ہمیں ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے اس انفارمیشن کے اوپر جو ہمیں کمیونیکیٹ ہوتی ہے۔ گوہر صاحب جاتے ہیں، وہ ایک میجر ان کے ہیں، ان کے وہ آ کے بتاتے ہیں۔ جو سینیٹر ہیں ہمارے علی ظفر صاحب جاتے ہیں، وہ ایک پرنسپل اسپوکس پرسن کے طور کے اوپر، جی ہاں حامد خان صاحب جاتے ہیں۔ تو اور بھی وکلا جو ہیں، وہ بہت سے اور بھی وکلا ہیں جو کہ دیکھیے 200 کے قریب کیسز ہیں پارس جی۔ اب 200 کے قریب کیسز کے لیے آپ کو کم از کم 20 25 30 وکلا تو چاہیے جو کہ ان کو پرسو کر سکیں۔ رائٹ سر، کیا یہ درست ہے کہ پارٹی میں موجود چند لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے خان صاحب کو بھی کوئی شک و شبہ ہے، یا انہوں نے کسی شک کا اظہار کیا ہو کہ وہ بھی پارٹی میں کسی اور کی طرف سے پلے کر رہے ہیں؟ دیکھیے میرے کانوں میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں پڑی کہ انہوں نے ایسا کچھ کہا ہو، اور خان صاحب کی میں ان کو 32-34 سال سے جانتا ہوں، ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر شک کریں فرینکلی، سو آئی کانٹ امیجن کہ وہ کہیں گے کہ جی فلانا یہ، لیکن اب انہیں لوگوں کی پہچان ہو جانا چاہیے، جو سب کچھ ہوا اس سے تو یہ تو سبق آموز ہے سب کچھ۔ اچھا سر، ایک کوشش یہ بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹیک اوور کیا جا سکتا ہے، چونکہ ابھی پچھلے جمعرات کو اکبر ایس بابر نے کچھ سابق بانی پی ٹی آئی جو کارکنان یا رہنما کہہ لیں ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی، ایک قرارداد بھی پاس کی، انہوں نے کہا ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں گے، اپنا ہی الیکشن کمیشن ہم بنائیں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی ٹیک اوور ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے لوگوں کی خواہش تو ہے، کوشش بھی ہو سکتی ہے، خواہش تو ڈیفینیٹلی ہے، بہت دیر سے ہے، کوشش بھی کر سکتے ہیں، لیکن پارٹی کو ٹیک اوور کرنا کچھ آسان کام نہیں ہے۔ میں اوپنلی بات کرتا ہوں، الیکشن کمیشن اینڈ سپریم کورٹ جو انہوں نے ججمنٹ دی ہے ہمارے سمبل کے بارے میں، وہ سب کے سامنے، اور کل سپریم کورٹ کے ہی 3 ججز نے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں جو کہ بالکل کانٹریری ہے اس ججمنٹ کی اسپرٹ کے، جو کہ جس کی بیسس کے اوپر انہوں نے ہم سے ایک اچھی روایت قائم کی گئی ہے کہ کچھ لوگ بولے ہیں، اور آئی ہوپ دیٹ مور پیپل سے تو دیکھیں نا، اگر انٹرا اکبر ایس بابر کرواتے ہیں اور وہ الیکشن کمیشن بھی بنا دیتے ہیں، تو ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو اگر الیکشن کمیشن تسلیم کر لیتا ہے تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اکبر ایس بابر ہو جائیں گے، اور وہ جو بلہ ہے وہ بھی اس پی ٹی آئی کے پاس چلا جائے گا۔ بیسس بھی تو کوئی ہونی چاہیے نا، وہ جو پی ٹی آئی کے جو 80 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹ ممبرز ہیں ان کو ذرا بلائیں نا، آئے نا وہاں، دیکھتے ہیں، ہم بھی سوئے تو نہیں ہوئے۔ سر وہ کہتے ہیں میں بانی ممبر ہوں اور میں کسی کے کہنے پہ پیچھے نہیں ہوں، میں تو 2014 سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف رہا ہوں۔ 2012 میں ہم نکال چکے ہوئے ہیں، تو اس کے بھی انہوں نے کہا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لے آئے فیصلہ، الیکشن کمیشن کا لے آیا، ہم نکال چکے ہوئے ہیں، ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے جا رہے ہیں خود، اور انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے بعد ہم پارٹی کو کلین اپ کریں گے۔ سر آپ کے وکلا بھی دیکھیں نا، سپریم کورٹ میں کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے کہ وہ ممبر نہیں ہیں پارٹی کے، انہیں کوئی نوٹس تو دکھانا چاہیے تھا نا۔ میرا خیال ہے کہ سب کام اتنی جلدی میں ہوا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹیشن وغیرہ جو تھی وہ ان کی کسٹڈی میں اس وقت نہیں تھی، لیکن ہمارے پاس ساری ڈاکیومنٹیشن ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے، جب وقت آئے گا تو ہم اس کو پروڈیوس کریں گے۔ اس وقت تو لازمی بات ہے وی آر آن دا رانگ سائڈ آف دی انسٹیٹیوشنس انفارچونیٹلی، ہمیں پہلا موقع ہے کہ اتنی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا انہوں نے سمبل تک لے لیا، اور لیکن اس کے باوجود ہم میدان نہیں چھوڑیں گے۔ چلے ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے، یہ اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی نکلتی ہے یا یہی پی ٹی آئی قائم رہتی ہے، لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس وقت آپ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ الیکشن ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ کو لیول پلینگ فیلڈ حاصل نہیں ہے، لیکن سر جتنی بھی لیول پلینگ فیلڈ یا جتنی بھی فیلڈ اس وقت آپ کے پاس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے؟ بالکل، ہم جتنا فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ اٹھایا ہے۔ دیکھیے 4 دن پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ایک سپورٹر تھے ان کی کنسٹیٹوئنسی میں، انہوں نے کوئی 100-150 بندوں کا اپنے تئیں اپنی کوشش سے انہوں نے نکالا سر،
وہ رات کو گھنٹہ 1.5-2 گھنٹہ انہوں نے کچھ تھوڑا سا مارچ کیا, اس کے بعد وہ چلے گئے. 2 بجے صبح ان کا گھر توڑ دیا گیا اور ان کو باپ اور بیٹے کو پکڑ کے لے گئے سر. اس کے علاوہ کل 3 دن اور آج کے درمیان ہمارے کو 10-12 بندوں کے بارے میں اطلاع آئی ہے کہ جی ان کو پکڑ لیا گیا. اب مجھے اطلاع میں پچھلے 2 گھنٹے سے میرے پاس انفارمیشن آ رہی ہے کہ جو پولیس کی ریڈس جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں ان فیئر آف ٹماروز, جو ہم نے کال دی ہوئی ہے کل 2 بجے کی. تو جب اتنا جبر, اتنی فسطائیت ہو ریاست کی اور اتنے انسٹیٹیوشنز کے درمیان ہم آنگی ہو کہ جی اس پارٹی کو ہم نے ختم کر کے دم لینا ہے, تو اس پہ کچھ لمیٹیشنز تو آ جاتی ہیں. سر میرا وہی سوال تھا کہ مرکزی جو آپ کی ایک انتخابی مہم ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے, جو لیڈرز اس وقت جیل میں نہیں ہیں وہ کہاں پر ہے, اور اسی لیے شاید خان صاحب کو کال دینی پڑی کہ اتوار کو لوگ باہر نکلے. تو اب کل کیا ہوگا؟ کل اتوار ہے, کل لوگ نکلیں گے, آپ دیکھیں گے کہ لوگ نکلیں. جہاں ہماری لیڈرشپ کہاں ہے؟ لیڈرشپ ہماری انڈر گراؤنڈ ہے. کیوں؟ انفورس ڈسپیرنس ہوئی ہیں, ٹارچر ہوا ہے, کنورٹ کروایا گیا, پولیٹیکل لائلٹیز جو ہے وہ چینج کروائی گئی ہیں. اس سے مطلب nobody wants to undergo that. مطلب آپ فزیکل لمیٹیشنز ہیں اپنی. جی سر, آپ نے بڑی سختیاں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس وقت میں, لیکن جو آپ نے کہا لوگ باہر نکلیں گے تو لوگوں کو صرف اس لیے باہر نکالیں گے تاکہ ایک انتخابی ماحول کی فضا قائم کی جا سکے, یا کوئی لاہ عمل یا کوئی اعلان بھی کل کیا جائے گا؟ دیکھیے, ہم نے جو جتنے بھی ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کی رسپانسبلٹی لگائی ہے کہ جی وہ لوگوں کو نکالیں. سو بیسیکلی وہ لیڈ کریں گے, وہ لے کے آئیں گے, وہ نکلیں گے. ٹھیک ہے, نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, ہمارا ایک ہی میسج ہے, ووٹ دینا ہے. آج میں نے اپنا ایک ویڈیو میسج بھی ریلیز کیا, ووٹ دینا ہے. اور ووٹ دینے سے روکے جائیں گے لوگ. ہمیں پتہ ہے کہ ریاست کی ایڈمنسٹریشن کی یہ انٹینشنز ہیں اور ان کے پلانز ہیں کہ وہ ووٹرز کو پولنگ اسٹیشنز تک پہنچنے نہیں دیں گے. ہمارا میسج دینے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں ریاست روکے گی ووٹ دینے سے؟ ووٹ کیسے کسی کو دینے سے روکا جا سکتا ہے؟ 10 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد آپ یہ سوال کرنا جائز ہے آپ کا کہ نہیں کہ ہو سکتا ہے بہت کچھ ہونا نہیں سر, لیکن دیکھیں جو ووٹر ووٹ ڈالنے جا رہا ہے سر, اس کے بارے میں کسی کو کیا پتا کہ وہ کس کو ووٹ ڈال رہا ہے؟ وہ پی ٹی آئی کے حمایتی آزاد امیدوار کو ڈال رہا ہے, پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو. تو یہ تو ووٹر کے بارے میں اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا جب تک وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہ کر دے. دیکھیے, لوکل لیول کے اوپر پارس سب کا پتہ ہوتا ہے, محلہ لیول کے اوپر, گاؤں لیول کے اوپر, ایون جو آپ کا ٹاؤن ہے اس میں سب کو پتا ہوتا ہے. یعنی رکاوٹیں ڈالی جائیں گی 100%. مطلب سرٹن ابھی میں 2 گھنٹے پچھلے سے میں کو 100 فون سنتا ہے. سر میں اس پہ مزید آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, صرف ایک چیز کلیئر کر دیں, یہ آپ کا پلان سی کیا ہے اور یہ پلان اے اور بی سے کتنا مختلف ہوگا؟ چونکہ خان صاحب نے کہا نا کہ 8 فروری کو پتہ لگے گا, تو یہ کیا پلان ہے؟ پلان کوئی سی نہیں ہے ایسا, چنو ایسے ہی کلاسیفائی کر دیا گیا کہ کوئی پلان سی ہے. دیکھیے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشنز کتنے فری ہوتے ہیں, کتنے فیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کتنا ووٹرز کو ووٹ دینے کی اجازت دی جاتی ہے, ان کے ریزلٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اگلا پلان جو ہے وہ کیا بنائیں گے, ہمارا اگلی پالیسی, اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی. آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں, آپ کے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پلان سی ہے یہ 9 مئی جیسے واقعہ کی کوئی پلاننگ ہو سکتی ہے, کوئی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے. اگر الیکشن میں آپ کی توقع کے مطابق ریزلٹس نہ آئے تو آپ کوئی دنگے فساد کر سکتے ہیں, آپ کوئی وائلنس کروا سکتے ہیں. 9 مئی کس نے کرایا تھا؟ پی ٹی آئی نے کرایا تھا. الزام تو آپ پہ ہی آتا ہے, آپ کے لوگ نہیں تھے سر اس کے اندر. ہماری ریکویسٹ ایک ہی ہے کہ سارے زمانے میں دنیا میں لوگوں کو بلیم کرنے سے پہلے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. ہم نے کہا تھا ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیے, انکوائری کریں, اور اس کے بعد جو مجرم ٹھہرتا ہے, پکڑا جاتا ہے, لا کے مطابق جو آپ کا کانسٹیٹیوشن میں جو لاز ہیں اس کے مطابق آپ کریں. وہ ایک مینڈیٹری ہے. آپ پہلے ہی لوگوں کو گردان دے کہ جی اس نے کیا, یہ اس نے کیا, یہ اس نے کیا, کی گئی, لوکیشن ٹریس کی گئی. پھر دیکھیں نا اس ویڈیوز تھی سامنے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو پکڑا گیا ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں, کوئی ووٹر سپورٹر نہیں تھا. میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا جو کہ ٹھیک نہ ہو. اگر کوئی بھی پکڑا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن. ٹھیک, اب کس بات کا خوف ہے؟ کیوں نہیں بنا رہے, کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کرنے دیتے؟ پتہ چلے جو مجرم ہے اس کو پکڑیں, اس کے بعد جو اس کو سزا دینی ہے وہ دے دیں, لیکن پہلے مجرم کو صحیح طریقے سے پکڑیں تو صحیح نا, رول کے مطابق, لاس کے مطابق پکڑے. کسی میری انگلی میں آپ کے اوپر انگلی اٹھا دوں کہ جی پارس جو ہے وہ اس نے یہ کام کیا, یا آپ میرے اوپر انگلی اٹھا دیں تو وہ ٹھیک ہے. سر ملزم تو دیکھیں پکڑے ہوئے ہیں نا, اور ان کا ٹرائل بھی چل رہا ہے اس وقت میں, تو اب دیکھتے ہیں آگے ٹرائل چل رہا ہے. 20 دفعہ 30 دفعہ بیلز ہوئی ہیں, اس کے بعد ری ریسٹ کر لیتے ہیں کسی اور کیس میں. کیا ٹرائل چل رہا ہے؟ یہ ٹرائل ہے. آپ کے حوالے سے ابھی بھی جو خدشات پیدا کیے جا رہے ہیں, تو کیا وثوق سے, یقین سے, پورے اعتماد سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 فروری کو, اس سے پہلے یا اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے اگر ریزلٹس ان کے حق میں نہیں آتے تو کوئی حالات خراب نہیں کیے جائیں گے, کوئی فساد نہیں, کوئی اس طرح کی پلاننگ نہیں ہے؟
میں یہاں سے نکل کے آپ کو اپنا جو ابھی میں نے ویڈیو میسج اپلوڈ کیا وہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. اس میں سب سے زیادہ سٹریس ہے پرامن رہنے کے اوپر. ہمارا میسج ہمارے کارکنان کو, ہمارے لیڈران کو یہ ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے, اور پرامن رہنے کے اندر اس ڈومین کے اندر آپ نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ کرنی ہے. ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دی جاتی, اس کی بھی اجازت نہیں دی جاتی. ٹھیک. اچھا سر, آپ کے جو حمایتی یافتہ آزاد امیدوار ہیں وہ جیت جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے وہ آپ کے وفادار رہیں گے, چونکہ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ وفا کے پہاڑ بنے ساتھ کھڑے رہیں گے, اپنی جگہ پہ رہیں گے, لیکن کیا ایسا ہوگا؟ آپ کے الفاظ بڑے اچھے ہوتے ہیں. دیکھیے, پارٹی کی ایک چیز نہیں سمجھ رہے. پارٹی از انڈر گون اے ٹرانزیشن. لیٹ می ایکسپلین اٹ ٹو یو, جسٹ ٹیک 2 minutes. 2010-11 میں پارٹی چینج ہوئی تھی جب وہ لاہور کا جلسہ ہوا تھا. اس کے بعد ہم نے فلڈ گیٹس کھول دیے تھے, اور اس میں ہم نے ہر قسم کے لوگوں کو شامل کر لیا تھا, اور ان کو بعد میں کلاسیفائی کیا تھا ایز دی الیکٹیبلس. فرینکلی میں اس کے خلاف تھا. میں اوپنلی آپ سے بات کر رہا ہوں, میں اس کے خلاف تھا بالکل. میں نے کہا تھا کہ کم سے کم آپ ان کو ایسے اوپنلی نہ لیں, کوئی لگائیں, اس کے اوپر فلٹرز لگائیں. دوسرا میں نے کہا تھا جی کہ ان کو پارٹی میں پوزیشنز نہ دیں, لیکن انفارچونیٹلی پارٹی نے نہ صرف ان کو لیا فلٹرز لگائے بغیر, بلکہ ان کو پوزیشنز بھی دے دی, اور اگلے 10 سال انہوں نے ڈومینیٹ کیا. اب چینج کیا ہوا کہ اب یہ جو سارا کچھ ہوا ہے, دے بیکیم دا ریٹس اینڈ جمپ دا شپ. ٹھیک ہے, وہ اپنے گئے اپنی پولیٹیکل, سب کا پولیٹیکل کیریئرز تباہ ہو چکے ہیں جو نکلے ہیں, نمبر 1. اور اس کے بعد جو پارٹی ہے وہ ہیز انڈر گون اے نیچرل کلینسنگ پروسیس. تو وہ تمام لوگ نکل گئے ہیں. دی آئیڈیولوجیکل جو کاڈر تھا پی ٹی آئی کا وہ واپس پی ٹی آئی میں آیا ہوا ہے, اور اس نے ٹیک اوور کیا. اس وقت آپ جو ہم نے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹیں دی ہیں, جب یہ الیکٹ ہوں گے, میرا خیال آپ انڈیویجولی سب کو نہیں جانتی, میں بھی نہیں جانتا سب کو, لیکن وہ اس کاڈر کو بلانگ کرتے ہیں. اور میرا فیتھ ان میں اس وجہ سے ہے کہ وہ پارٹی میں الیکٹیبلز کے طور پہ نہیں آئے, بلکہ وہ پارٹی میں پارٹی کی ویژن کے لیے آئے ہیں, خان صاحب کی ویژن کے پیچھے آئے ہیں. وہ پارٹی کو نہیں چھوڑیں. سر یہ اچھی بات ہے, لیکن گوہر خان نے دیکھیں ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ تو ظاہر کیا ہے نا, اور پھر آزاد امیدواروں سے قرآن پہ حلف لینا, یہ چیز کیا شو کرتی ہے؟ اس سے کیا ایک میسج یا تاثر جا رہا ہے؟ پھر دیکھیے, حلف لینا جو ہے وہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے, لیکن اگر کسی کنسٹیٹوئنسی لیول کے اوپر ایسی کوئی ڈیمانڈ کی جاتی ہے, تو ہر قسم کے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں, تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. ہم نے کہا جی کہ ٹھیک ہے, اس کو آپ اپنی کنسٹیٹوئنسی لیول کے اوپر ہینڈل کر لیجیے, لیکن ہمارا فیتھ جو ہے اپنے نامنیز میں وہ بڑا اسٹرانگ ہے, اور اس کی وجہ میں نے آپ سے آلریڈی. ٹھیک. اچھا سر, لیکن جو ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ ہے اس کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ ہوتی ہے تو آپ کے خیال میں پاکستان میں سب سے بڑی اس کی بینیفیشری کون سی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے؟ میں آپ کا وہ یہ سن رہا تھا, یہ جو آپ نے ابتدائیہ دیا ہے, اور میں اسی کو I'll go back to that. I said کہ ایک اور ایکسپیریمنٹ کریں گے, اور اس ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں پاکستان مزید کمزور ہوگا. وہ ایکسپیریمنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ جو کرتے رہے پہلے, جس کی تذکرہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کیا ہے, کہ آپ نے ایک ورک شاپ بنایا ہوا ہے, ملک کو ایک ورک شاپ بنا دیا, اور اس میں سے آپ مطلب صاف اور شفاف الیکشن پہ آپ کو شکوک و شبہات ہیں کہ وہ ممکن آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ نظر نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں, اور گزشتہ دنوں آپ کا ایک بیان بڑا وائرل ہوا, یا آپ نے کسی سوال کے جواب میں صرف ایک رسمی جواب دیا ہے, یا پھر واقعی خان صاحب نے آفیشیل یہ بات کی ہے کہ اب وہ میاں نواز شریف سمیت سب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میرے اس جواب کو انہوں نے کانٹیکسٹ سے اتار کے نکال کے کرا ہے. میں نے کہا تھا دیکھیے, میں ایک تھنک ٹینک بھی چلاتا ہوں, یہ ہم لوگ ڈائلاگ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ. جو پولیٹیکل پارٹی جو ڈائلاگ کو کبھی اپنے مینیو سے نکال نہیں سکتی ہے, بیکاز بیسیکلی پارٹ ڈیموکریسی, اور اس میں دیر بھی نہیں ہوتی ہے سر, لیکن یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. اب یہ جو لوگ ہیں, جب بھی ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں, پاسٹ میں جب ہم حکومت میں تھے اس وقت بھی آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ نے بھی ایک دفعہ ہمیں انسٹرکشن دی کہ آپ بیٹھیے, ہم بیٹھے. یہ صرف اپنے فائدے کی بات کرتے ہیں, این آر او کی بات کرتے تھے, اپنے لیے ان کو کیا ملتا ہے اس کی بات کرتے تھے. تو اس بیسس کے اوپر تو ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہم اپنا نعرہ چھوڑ دیں یا اس کو نہ کریں, وہ نہیں کریں گے. ہم اپنے پرنسپلز کو کمپرومائز نہیں کریں گے. جب ہم پرنسپلز کو کمپرومائز نہیں کریں گے تو لیٹ می ٹیل یو کہ مارجن ہی کوئی نہیں رہتا ان لوگوں سے بات کرنے. خان صاحب کو ریلیف دلانے کے لیے بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک ٹیبل پہ کوئی بات نہیں کریں گے؟ خان صاحب کو ریلیف دلانے کے لیے, خان صاحب کو ریلیف قانون دے گا, خان صاحب کو ریلیف قانون دے گا. ہم اس کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑیں گے. اگر میرا لیڈر کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑا, وہ ڈٹا ہوا ہے, کہتا ہے میں نے نہیں جانا اس ملک سے, 6 مہینے ہو گئے ہیں اس کو, تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں یا اس کے پرنسپلز کو کمپرومائز کریں؟ ہم نہیں کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں نا, وہ ایک بات کو کافی دہراتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ خان کبھی ڈیل نہیں کرے گا. سر کیا ابھی تک خان صاحب کو کوئی ڈیل ہوئی ہے یا کوئی مذاکرات کی پیشکش یا آفر کی گئی ہے؟ میں اتنا کہوں گا صرف فارس, بہت سے پریشرز تھے, اور وہ اسی طریقے سے
डटे हुए हैं। ट्रेडिशन हमारे मुल्क में ट्रेडिशन क्या रही हुई है कि जी लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, लोगों को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया जाता है, उसके बाद उनको जेल में डाला जाता है, 10 मिनट बाद उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है, वो कहते हैं माई बाबा माफ कर दें, उनसे माफी मिल जाती है, वो बाहर चले जाते हैं, उसके बाद वो फिर अपनी जो है वो डील जो है दोबारा से करने की कोशिश करते हैं, 2-3 साल के बाद वापस आते हैं, 4 साल के बाद वापस आते हैं, फिर मसनद इक़्तिदार के ऊपर उनको बिठा दिया जाता है, फिर वही साइकिल है। 8 फरवरी के जो इंतखाबात है, इसके जो रिजल्ट्स होंगे, अगर ये आप लोगों की तवक्को के मुताबिक नहीं आते हैं तो आपका लाहेअमल क्या होगा? क्या आप नताइज को मुस्तरद करेंगे? क्या आप बाइकआउट करेंगे, या जो आपके लोग जीतेंगे उनके साथ या पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाहेंगे या बनेंगे? ये देखना पड़ेगा जी कि इंतखाबात किस तरीके से होते हैं, उसके बाद हम करेंगे। लेकिन हम एक पुरअमन सियासी जमात हैं और जो कुछ भी करेंगे वो उस डोमेन के अंदर रह के करेंगे। सब सियासी अहदाफ को हासिल करने के लिए जो भी हमें अपना बेस्ट स्ट्रैटेजी नजर आएगी उसको हम चूज करेंगे। वायलेंस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर थिंकिंग, वायलेंस इज नॉट, ये होना भी नहीं चाहिए और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बिलावल भुट्टो ये बहुत कैटेगोरिकली स्टेट करना चाहूंगा क्योंकि आपने ये पॉइंट रेज भी किया जी। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं आपके वोटर से कि आपके आजाद उम्मीदवार को वोट देने के बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें, वरना उनका वोट जाया हो जाएगा या मियां नवाज शरीफ को उसका फायदा हो जाएगा। आपको लगता है कि पीटीआई का वोटर उनकी तरफ राग़िब हो सकता है? ऐसा कोई चांस है? वो बड़े पुरुमीद हैं। जरदारी साहब सियासी मंडियां लगाने के माहिर हैं। आपको याद होगा वो सिंध हाउस में भी उन्होंने एक मंडी लगाई थी जिसमें उन्होंने हमारे 27-28 बंदे जो थे वो लिए थे। वो एक डिफरेंट, वो इलेक्टेबल्स का ज़माना था। अभी कोशिश करेंगे, मुझे कुछ बैद नहीं है, फिर कोशिश करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। अब ये हमारे लोगों के अपने किरदार के ऊपर है, उनकी अपनी कमिटमेंट के ऊपर है, उनकी जो डेप्थ ऑफ जो उनकी अटैचमेंट विद खान साहब है उसके ऊपर है कि उसको तोड़ सकते हैं कि नहीं। मुझे यकीन है फारस, मैं ये कह सकता हूँ, मैंने उनसे बहुत से लोगों को ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ, ये एक डिफरेंट ब्रीड ऑफ पीपल है, बहुत डिफरेंट है। ये खान साहब के मतवाले हैं, मतवाले हैं, खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। चलें, आपका इतना यकीन है तो अल्लाह करे वो आपके एतमाद के ऊपर पूरा उतरें इंशाल्लाह, जरूर। और इस पर फिर और डिटेल में बात करेंगे सर। थैंक यू सो मच रऊफ हसन साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।